हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मेरा इकलौता बेटा चाहिए मुझे। हम रोज़ जो है ना इसी उम्मीद में बैठते हैं, यहाँ पे आते हैं इस गर्मी में, इस बारिश में, सड़क पे बैठते हैं गर्म सड़क पर कि कोई ना कोई तो आएगा हमें सुनेगा। लेकिन जो नाउमीदी हमारे अंदर पैदा हो रही है हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, कि हमें सुना नहीं जा रहा है। जालिमों ने पता नहीं किस कैदखाने में, किस टाइप से सेल में लगा, मैं उसको कहाँ ढूंढे। कि जो बलोच पुरअमन मज़ामत करेगा उसे हम जेल में बंद करेंगे और जो बलोच बंदूक उठाएगा उससे हम लड़ेंगे नहीं। तो ये पैगाम रियासत खुद दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, तवारे पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में F6 के मुकाम पर, जहाँ गुज़िश्ता कई दिनों से एक धरना जारी है। धरने का बुनियादी मकसद BYC यानी कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के मेंबरान की रिहाई है और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मिसिंग पर्सनस जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है मौजूद हैं। इस वक्त जैसे कि हम सबको पता है कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा क्रूशल जो चैलेंज है वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से है, जो आए रोज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नादिया, जिनसे हम बात करेंगे कि नादिया, वो कौन से मुतालबात हैं जो लेकर आप लोग यहाँ आए हो? जी, हमारे 2 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यही है कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी जितनी भी साथी हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें बीबू है, बीबर्ग है, शाजी है और गुलज़ादी है और मामा गफ़ार है, उनको रिहा किया जाए। उनके ख़िलाफ़ जितने भी झूठे FIRs हैं उनको ख़त्म किया जाए और कानून के हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाए। और दूसरा हमारा मुतालबा यही है कि पिछले 6 महीनों से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में इज़ाफ़ा हुआ है, फ़ेक एनकाउंटर्स में इज़ाफ़ा हुआ है, उनको ख़त्म किया जाए और पहले से जितने भी जबरी तौर पर लापता अफ़राद हैं उनको रिहा किया जाए। तो नादिया, क्या आपके पास एग्जैक्ट नंबर मौजूद हैं कि गुज़िश्ता 6 या 7 महीने में बलूचिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है? पिछले 4 महीनों से जो BYC ने जो रिपोर्ट बनाई हुई थी और जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है वो बलूचिस्तान आई थी 1 महीना पहले, तो उन्हें जो है ना वो प्रोवाइड भी किया गया है। 700 से अबव जो लोग हैं पिछले 6 महीनों से उन्हें जो है ना जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। उनमें औरतें भी शामिल हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं और उनमें जो यूथ तबका है वो भी है, लॉयर्स भी उनमें शामिल है, डॉक्टर्स भी शामिल है। मतलब हर एक तबके को जो है ना इन 6 महीनों में उन्हें अगवा किया गया है, लापता किया गया है। नादिया, जिन लोगों के अगवा होने की आप बात कर रही हैं, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त मौजूद हैं जो गुज़िश्ता 4 या 6 महीने में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा किए गए हों या उठाए गए हों? इनमें से कुछ के मौजूद है लेकिन बाकी जो है ना दूसरे इलाकों से हैं तो वो नहीं आ सके हैं। और एक तो यहाँ पे वो आना चाहते हैं लेकिन हमने फ़िलहाल खुद उन्हें रोका हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारी रिहाइश का मसला है। आप मीडिया में देख सकते हैं कि हम जहाँ पे जाते हैं, जिस फ्लैट में हम रिहाइश कर रहे हैं, उस फ्लैट में मालिक मकान को बुलाकर उन्हें डरा धमका कर हमें वहाँ से निकाला जाता है। हम पिछले 22 दिनों में 3-4 जगह जो है ना हम शिफ्ट कर चुके हैं और यहाँ पे भी हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो वो फैमिलीज़ आना चाहते हैं, वो आ रहे हैं रोज़ के हिसाब से, लेकिन हमने फ़िलहाल खुद उन्हें कहा कि यहाँ पे जिस तरह रिहाइश का मसला है या जिस तरह इंतज़ामिया कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी मज़ीद लोग यहाँ पे आके तकलीफ़ होने। सो नादिया, मुझे ये बताइए कि अभी जो आप लोगों को यहाँ पे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो क्या है? सबसे बड़ा जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि हुकूमत की तरफ से हमें जिस तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए था उस तरह नहीं कर रहे हैं। ना हम रोज़ जो है ना इसी उम्मीद में बैठते हैं, यहाँ पे आते हैं इस गर्मी में, इस बारिश में, सड़क पे बैठते हैं गर्म सड़क पर कि कोई ना कोई तो आएगा हमें सुनेगा। लेकिन जो नाउमीदी हमारे अंदर पैदा हो रही है हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, कि हमें सुना नहीं जा रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सो रियासत, क्या आप लोगों ने बलूचिस्तान में अपनी आवाज़ उठाई थी यहाँ आने से पहले? बिल्कुल, हमने बलूचिस्तान में आवाज़ उठाई थी। हम जब निकले थे प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, धरना देने की कोशिश की, तो बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान के आइन के अंदर राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट हर सिटीज़न का हक है, वो हमसे छीना जा रहा है। हम जब भी वहाँ निकलते थे तो हम पे क्रैकडाउन करते थे, किया जाता था, या हमें हमारे जो साथी होते थे या प्रोटेस्टर्स होते थे उन्हें MPO के तहत गिरफ्तार किया जाता था। तो ऐसा सियासी कदगन लगा हुआ है बलूचिस्तान में कि अगर कोई चाहे भी कि कोई आवाज़ बुलंद करने की कोशिश भी करे
تو اسے قانونی طریقہ کار سے اسے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے یا ان پہ کریک ڈاؤن کر کے انہیں ڈرا دھمکا کر جو ہے نا گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے. پچھلے 22 دنوں سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں کہ کون سا لیڈر آئے جس سے آپ بات کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے مطالبات پورے ہوں گے، یا آپ مذاکرات پہ آئیں گے؟ ہم پہلے تو آئیں، ہم سے بات کریں، مذاکرات کرنے کی ہم کوشش کریں گے، وہ کوشش کریں، ہمیں سنا تو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئے جو واقعی جن کے پاس اختیارات ہے، جو اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اختیارات کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ کون ہے؟ گورنمنٹ کے جو بظاہر تو ان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں، ان کو چلانے والا بھی تو کوئی اور ہے، لیکن جو اپنے لوگوں کو دکھاتے ہیں یا دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات ہے، یا پھر وہ پیچھے سے جا کے جن سے پوچھیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں آ سکتے. لیکن دنیا کے سامنے جو حکومت ہے پاکستان کے اندر، وہ آئے ہم سے بات کرے، پھر جائے جس سے بھی پوچھے، جس سے بھی بات کرے، وہ پھر ان کا ہی مسئلہ ہے. نادیہ، میں دوبارہ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایگزیکٹلی کون، انٹیریئر منسٹر، پرائم منسٹر، گورنمنٹ میں جو کابینہ کے کوئی بھی کابینہ کے ممبران جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ جانتی ہیں اس وقت بلوچستان کے بہت سارے ریپس ایسے ہیں جو وفاقی کابینہ کے حصہ ہے، جیسے جام کمال صاحب. تو کیا آپ لوگ اپنی درخواست لے کے جام کمال صاحب کے پاس گئے ہو؟ ہم جانتے ہیں، بلوچستان کا بچہ جانتا ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہے. وہ بے اختیار ہیں، وہ کس کے لیے، کس کے نمائندے ہیں، وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ہمیں ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں. کسی بھی اسمبلی میں وہ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہیں، وہ صرف خود کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا جس کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ہم انہیں سلیکٹ نہیں کرتے، ہم انہیں الیکٹ نہیں کرتے ہیں. انہیں سلیکٹ کرنے والا کوئی اور ہے، انہیں الیکٹ کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن بلوچستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل ہوتا تو ہمارے لیے مسئلے پیدا کرنے والی بھی یہی لوگ ہیں. آپ لوگ سرفراز صاحب کے پاس گئے تھے؟ نہیں، ہم نہیں گئے تھے. کیوں؟ اس طرح تو ہم نہیں گئے تھے، لیکن جو قانونی طریقہ کار ہے وہ ہم نے فالو کیا. ہم جو پہلے 3 مہینے ایم پی او کے تحت ہمیں بند کیا گیا، تو ہم اپلیکیشن ہم نے دی ہے سرفراز صاحب کو ہوم ڈپارٹمنٹ میں، یا جو جب ریپریزنٹیشن ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو انہوں نے خود ہی جو ہے نا ایم پی او کو 1 منتھ کے لیے ایکسٹینڈ کیا تھا. تو یہ نہیں کہ ہم ان کے پاس نہیں گئے تھے، ہم قانونی طریقہ کار سے بطور اپلیکیشن جو بھی پروسیجر ہے ہم ان کے پاس گئے تھے. ہم نے اپلیکیشن دیا تھا انہیں، لیکن انہوں نے خود جو ہے نا ایکسٹینڈ کر دیا دوسرا جو ٹرن تھا. کیا اگر ریاست آپ لوگوں کو کسی جگہ پر مذاکرات کے لیے بلاتی ہے ایکسیپٹ دس پلیس، تو کیا آپ لوگ جائیں گے؟ نہیں، وہ آئے یہاں پہ ہم سے بات چیت کرے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے یہاں پہ ہم سے بات چیت کرے. جو بھی بات چیت ہوگی ان ماؤں کے سامنے ہوگی، میڈیا کے سامنے ہوگی. ہم کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے. تھینک یو سو مچ نادیہ. ہمارے ساتھ ایک اور خاتون بھی موجود ہیں جن کا لاپتہ افراد محمد محمود علی لانگو ہیں، جو ان کے 2004 میں لاپتہ ہوئے تھے. خالہ، کون ہے یہ؟ یہ میرا بیٹا ہے. کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ جو لے جاتا ہے وہ سارا پاکستان، سارا بلوچستان سب کو پتا ہے لے جانے والا کون ہے. انہوں نے لے گیا. کیا انہوں نے باقاعدہ کوئی ریڈ کیا تھا آپ کے گھر سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ایگزیکٹلی کہ ہمارے ادارے ہی لے کے گئے ہیں؟ پتا ہے لے جانے والا وہی ہے جو آپ نے رپورٹ درج کروائی ہے؟ ہاں، ایجنسی CTD والوں نے لے گئے. ٹھیک ہے. CTD نے آپ کا، ان سے آپ کا تعلق، بیٹا ہے یہ آپ کا، کتنے عرصے سے لاپتہ ہے؟ 2018 جون 2024. تو تقریباً 1 سال اور 2 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے ان کا. کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے. اور کس سال میں ہم نے کیس چل رہا ہے، کورٹ میں پٹیشن دائر کیا، کیس چل رہا ہے. اور مختلف احتجاج جب مسنگ پرسن سے ہوتے ہم وہاں جا کے اور کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں. آپ کو لگتا ہے کہ ریاستی اداروں نے پراپر جس طرح قانون بنتا ہے اس طریقے سے گرفتاری عمل میں نہیں لائی ہے اس کیس میں؟ جی ہاں، تو یہی کہہ رہا ہے اگر ہمارا بیٹا مجرم ہے تو مجرموں کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے، کیا بنایا گیا، عدالتیں ہے، جیل ہے، تانے ہے، لائے اسے بازیاب کرے، پیش کرے اسے. یہ کہاں کا قانون ہے کہ جو سالوں سال ان کو ٹیکس سیلوں میں رکھ کر اذیت دے اور ہمیں باہر اذیت دے. اس لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بازیاب کرے. بلکہ ہمارے نہیں کیا، یہ ادھر مائے ہے 10 سالوں سے 12 سالوں سے ان کے بچوں کو قید کیا گیا ہے، اذیت خانوں میں رکھا گیا ہے.
1800 سیلوں میں محمود علی کیا کرتے تھے گم ہونے سے پہلے؟ وہ کیا کام زمیندار کرتے ہیں تھے؟ ہم لوگ، زمینداری کرتے ہیں، زمیندار کس جگہ رہتے ہیں؟ ہم لوگ کلات میں کلات میں رہتے ہیں. سو کلات ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے. ایک الزام ہے خالہ، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے مسنگ پرسن ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت نے یا ایجنسیوں نے اٹھائے ہوں، یہ اپنی مرضی سے بھی غائب ہے. آپ کو ایسا کبھی لگتا ہے کہ کوئی اگر مرضی سے غائب ہوتا تھا ہم لوگ ادھر نہیں آتا تھا. یہ بارش میں ہم لوگ اور ادھر اتنا اذیت اتنا تکلیف میں ہم لوگ آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ کون کرے؟ سب جھوٹ ہے، سب الزامات ہے، یہ سب غلط بیان، یہ غلط بیان کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے کوئی آ جائے ادھر کیسا بیٹھتا ہے؟ کیوں بیٹھتا ہے؟ اس کا کیا تکلیف ہے اس کو؟ ہم لوگ یہ سب جھوٹ ہے اور وہ لوگ پروپیگنڈا کرتا ہے. محمود صاحب شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں، اس کے 3 بچے بھی ہیں. تو ان کے بچے کیا کہتے ہیں جب آپ سے پوچھتے ہیں؟ بچے کیا کہتے؟ کیا سوال تو میرا ابو کدھر ہے؟ جہاں جاؤ میرے ساتھ جائے گا، ابو کو ڈھونڈے گا. ہم ابو کو کہاں ڈھونڈے؟ اس ظالموں نے پتہ نہیں کس قیدخانے میں کس ٹائپ سے سیل میں لگا، ہم اس کو کہاں ڈھونڈے؟ تم کو پتا ہوتا تھا تم صحیح. ایک بیٹا ہے میرا، اکلوتا بیٹا. ان کی غیر موجودگی میں ان کا کاروبار، ان کے بچوں کو کون دیکھ سا؟ تو بس کچھ نہیں، اللہ کا نام ہے، کیا کریں؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، میرا بیٹا چاہیے، میرا اکلوتا بیٹا چاہیے مجھے. بلوچستان کے ان لوگوں کی آواز بننے کے لیے ایک فیس ہمارے پاس اس وقت اسلام آباد میں جو موجود ہے وہ ہے ایمان مزاری. ایمان سے میں جاننا چاہوں گی، ایمان آپ پورے بلوچستان میں ان مسنگ پرسنس کی ریپرزینٹیشن کر رہی ہیں جن کو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد بغدار ہے، وہ فتنۃ الہندوستان کے زیر اثر ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس موومنٹ کو لیڈ کرنا اور یہاں اسلام آباد میں گزشتہ 22 دنوں سے موجود ہونا؟ کیا موٹیویشن ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے وہ اس موومنٹ کو لیڈ کر رہی ہے. جو ان کی لیڈرشپ ہے جو آدھی تو قید میں ہے اور جو کچھ لیڈرشپ ہے جو ادھر موجود ہے، کراچی میں موجود ہے، تو وہ اسے لیڈ کر رہے ہیں. ہم ایز سپورٹ ادھر حاضر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی چیز کی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کس طرح لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، لوگوں کو کیمپ کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کس طرح پولیس کی طرف سے ان کی پروفائلنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ انہوں نے بہت زیادہ ریزیلینس دکھائی ہے اور اس کے باوجود کہ انہیں آج 22واں دن ہے، 22 ڈیز ہو گئے ہیں کہ یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ انہیں ادھر سے زبردستی یا تو اٹھایا جائے یا کوئی آ کر ان سے بات تک نہ کرے. تو انہوں نے اس ساری ایپتھی یا اس ساری بے حسی کے سامنے بہت زیادہ ریزیلینس سے کام لیا ہے. چاہے بہت زیادہ بارش ہو یا چاہے تپتی ہوئی دھوپ ہو، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے باوجود کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر بھی دیا ہوا ہے کہ روڈز کھولی جائیں اور انہوں نے بارہا انتظامیہ سے کہا ہے کہ روڈ کھولی جائے اور ہمیں پریس کلب کے باہر بیٹھنے دیں جہاں احتجاج کی جگہ سب کے لیے مختص کی گئی ہے. اس پر بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا، نہ کوئی ان سے بات کرنے آ رہا ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ پیغام صرف ان 30 یا 50 لوگوں کو نہیں جا رہا، یہ پیغام پوری بلوچستان کی عوام کو جا رہا ہے کہ آپ کو پاکستانی ریاست، پاکستانی شہری نہیں تصور کرتی، نہیں تسلیم کرتی اور آپ کے کوئی حقوق نہیں ہیں آئین میں. ایمان ایز اے سٹیزن اینڈ لائر، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح ریاست یہ کلیم کرتی ہے کہ چند لوگ پورے بلوچستان کا فیس نہیں ہو سکتے، ریاست اس وقت بہت کھلے عام اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چند لوگ جس میں BYC کی لیڈرشپ بھی شامل ہے، دے آر ناٹ دا ریئل فیس آف بلوچستان. بلوچستان کے لوگ پرامن ہیں اور وائی وی آر انٹیگریٹنگ the both together. دیکھیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا تو ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ پرامن ہے، ہمیشہ سے پرامن رہے ہیں، ہر قسم کی پرامن مزاحمت کی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے ڈاکٹر مارن بلوچ اور BYC کی پوری قیادت جیل میں ہے
کہ جو انسرجنسی ہے بلوچستان میں اس میں کتنی شدت آئی ہے، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو بلوچ پرامن مزاحمت کرے گا اسے ہم جیل میں بند کریں گے، اور جو بلوچ بندوق اٹھائے گا اس سے ہم لڑیں گے نہیں۔ تو یہ پیغام ریاست خود دے رہی ہے، اور جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے وہ تو اس سارے وائلنس سے ہٹ کر وہ تو ایک پرامن مزاحمت کی فیس ہے۔ تو اگر آپ پرامن مزاحمت کو اس طرح ڈیفیم کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرح کرش کرنے کی کوشش کریں گے، تو ریاست خود جو وائلنٹ ایونیوز ہیں لوگوں کو اس طرف پش کر رہی ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے وہ بلوچستان کی حقیقی نمائندہ اور آواز ہے۔ کیوں میں یہ بات کر رہی ہوں؟ کیونکہ جب 2023 میں وہ ادھر آئی تھی اور بہت سارے آپ کو یاد ہوگا 800 لوگ آئے تھے ان کے ساتھ، اب صرف 30 یا 50 لوگ آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد اس ریاست سے دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ واپس بلوچستان گئی تھی، جس طرح کی آپ نے ادھر اسلام آباد دارالحکومت میں ٹریٹمنٹ کی تھی، پورا بلوچستان نکلا تھا۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی ایک کال پہ پورا بلوچستان سڑکوں پر آ جاتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ کوئی اور دکھا دیں جو ان کے من پسند چنے ہوئے سیاست دان ہیں، سرفراز بگٹی کو کھڑا کر دیں، انوار کاکڑ کو کھڑا کر دیں، جو ان کے سلیکٹڈ لوگ ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں، ان سے ذرا ایک جلسہ کروا کے دکھا دیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں، اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ آج قید میں بند ہے، BYC سے کال دکھوا دیں کہ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے۔ ایمان، ایک اور چیز جس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے یا انٹر کنیکشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے، آپ نے بھی کہا کہ مارنگ جیل میں ہے اور ہم انسرجنسی میں انکریز دیکھ رہے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انسرجنسیز کیونکہ اسی لیڈرشپ کے کوارڈینیشن سے اور تعاون سے ہوتی ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں، یہ obviously ایک ڈیفلیکشن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ڈاکٹر مارنگ بلوچ اپنے لوگوں میں موجود تھی، وہ لوگوں کو اسی طرف لا رہی تھی جو پیسفل ریزسٹنس ہے اس کی طرف۔ اور یہی میں بات بار بار ایکسپلین کرتی ہوں کہ ریاست کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریاست یہ بات نہیں سمجھتی کہ جو یہ خواتین ہیں، جو یہ چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں ادھر، یہ آپ کے سامنے کیا لے کر آئی ہیں؟ یہ آپ کے سامنے تصویریں لے کر آئی ہیں، یہ آپ کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہیں، اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اسے عدالت میں پیش کریں، اپنے قانون کو مانے، اپنے آئین کو مانے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے تو ہمیشہ یہی بات کی ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ ریاست بار بار، اور ریاست بضد ہے کہ نہیں جو پرامن ہے اسے ہم نے دہشت گرد کہنا ہے، کیونکہ ریاست چاہتی ہے کہ بلوچستان میں کانفلکٹ رہے، ریاست چاہتی ہے کہ جتنی دیر کانفلکٹ بلوچستان میں رہے گا اس فوج کی ادھر زیادہ ضرورت پڑے گی، جو ایک آپ کہہ دیں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے ان کا اپنا، اور وہ چاہتی ہے کہ جو فوج نے ابھی وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی برقرار رہے۔ تو اس کا تو ایک ہی پورے کانفلکٹ کا بینیفیشری ہے، وہ ہمارا یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اپنے آپ کو پوری ریاست سمجھتا ہے۔ آپ کو بیرونی مداخلت اور بھارتی مداخلت خاص طور پہ نہیں نظر آتی بلوچستان کی انسرجنسیز میں؟ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا مسنگ پرسن بٹ جنرلی دا انسرجنسیز۔ دیکھیں، میرے پاس کوئی اس طرح کی کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے، بٹ ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ جہاں بھی آپ اپنے ہی ملک میں آپ کہہ دیں کہ لیپسز کرتے ہیں یا انجسٹسز کرتے ہیں، اور ادھر کوئی گروپس اٹھتے ہیں، چاہے وہ انسرجنٹ ہو، دہشت گرد، جو بھی آپ انہیں کہتے ہیں، جو بھی آپ کو وہ نظر آتے ہیں، obviously کوئی بھی جو ہاسٹائل کنٹری ہوتی ہے، اگر پاکستان انڈیا کو ہاسٹائل کنٹری تصور کرتا ہے یا انڈیا پاکستان کو ہاسٹائل کنٹری تصور کرتی ہے، تو obviously وہ چیزیں آپ کے ملک میں ایکسپلوئٹ کریں گے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ ابھی تک ہماری جو ریاست ہے وہ کوئی بھی کریڈیبل ثبوت اس طرح کا نہیں لا سکی، اور اسپیشلی یہ جو ایک کنیکشن ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں BYC کے انڈیا کے ساتھ، اس طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ تو جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس انسرجنٹ گروپ سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈیا سے، وہ ایک سول رائٹس موومنٹ ہے پاکستان سے۔ سو BYC کا BLA سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے؟ Of course not. BYC is a peaceful resistance movement, civil rights movement ہے، ہمیشہ امن کا مطالبہ کیا ہوا ہے، ہمیشہ احتساب کا مطالبہ کیا ہوا ہے، اور جو BLA ہے وہ تو انسرجنٹ گروپ ہے، وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو لوگ پیسفل ہیں، جو کہتے ہیں ہم نہیں مسلح جدوجہد چاہتے ہیں، ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ڈائیلاگ میں انگیج کرنا چاہتے ہیں، انہیں آپ سڑکوں پر 22 دن سے آپ نے بٹھایا ہوا ہے، اور آپ نے اتنی زحمت نہیں کی کہ آ کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، آ کر ان سے پوچھ لیں کہ آپ ادھر 22 دن سے اس موسم میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ایمان، کون آئے جس سے آپ لوگ مذاکرات کر سکتے ہیں اور اس مذاکرات کو آپ ایک
ٹینجیبل شکل میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر کیبنٹ لیول کے علاوہ کوئی بھی شخص آئے اس کے پاس یہ اختیار یا یہ لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی ادھر ان سے بات کرنے کی، مطالبات پر عمل درآمد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. سب سے پہلے تو کسی کو آ کر ان کے ایشوز کو سمجھنا ہوگا. ابھی تک تو وہ فرسٹ سٹیپ ہی نہیں کراس ہوا. تو اگر کوئی کابینہ کا وزیر یا کوئی کابینہ کی ڈیلیگیشن آتی ہے وہ ایک پازیٹیو سائن ہوگا کہ ریاست اس ایشو کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں آتا اور آپ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ واپس انہیں بلوچستان بھیجا جائے کسی بھی سنوائی کے بغیر تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. آپ لوگ اس سے پہلے بلوچستان میں بھی مظاہرے کر چکے ہیں، ان کا رزلٹ کیوں نہیں نکلا جبکہ وہیں کی حکومت تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری بھی ہے؟ دیکھیں صوبائی خود مختاری جتنی ہے ہم نے دیکھ لی اور جتنی جمہوریت بھی ہے وہ بھی آئی تھنک پورے پاکستان نے اب دیکھ لیا. تو بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ تو آئی تھنک ادھر اسلام آباد بیٹھ کے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ادھر کس طرح کی سچویشن ہے. جہاں تک بی وائی سی کے مظاہروں کی بات ہے، بی وائی سی نے بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے ہوئے ہیں، شٹر ڈاؤن سٹرائکس ہوئی ہوئی ہیں. بی وائی سی نے اپنی جو ایک پرامن ریزسٹنس ہے اس میں پوری اپنی قوم کو وہ ساتھ لے کر چلے اور وہ نظر آتا ہے. کیونکہ ابھی بھی اگر آپ کسی چھوٹی بچی سے بلوچستان میں پوچھیں گے کہ آپ کی لیڈر کون ہے وہ کہے گی ڈاکٹر مارنگ بلوچ. آپ کسی ماں سے پوچھیں گے کہ آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں، کیوں اتنی عزت کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیونکہ وہ ہماری آواز بنی، اس نے ہمیں اکٹھا کیا، اس نے اپنی تکلیف کے باوجود جو اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہوا، جو اس کے اپنے والد کے ساتھ ہوا، اس نے پھر بھی پرامن مزاحمت کا راستہ چنا. اور یہ راستہ ایک بہت مشکل راستہ ہے اور اس راستے پہ وہ چل رہی ہیں اور اگر بلوچ قوم ان کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ان کی اس میں سکسیس ہوگی، کوئی قوت نہیں انہیں روک سکتی. تو ایمان آپ خود لائر ہیں، ایک اور سوال ہے، جو بھی مسنگ پرسنس کے کیس ہیں وہ ابھی تک ہیومن رائٹس کمیشن میں کیوں نہیں رجسٹر ہو پائے؟ ہمیں گزشتہ مہینے بھی ایک بریفنگ دی گئی تھی جرنلسٹوں کو جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً پورے پاکستان میں 2600 کے قریب لوگ مسنگ ہیں، جس میں سب سے کم جو نمبر ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کا ہے 300 سمتھنگ. سو رجسٹر نمبر میں اور غیر رجسٹر نمبر میں جو فرق آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بالکل انکریکٹ بات ہے کہ صرف اتنے کیسز ہیں. جو جبری گمشدگیوں کا کمیشن ہے پاکستان میں، جو obviously ایک امپارشل کمیشن تو کہیں سے نہیں ہے، وہ حکومت نے ہی بنایا ہے، اس کے فگرز کے مطابق پاکستان میں 10,000 سے زیادہ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ میں ایک بہت بڑی ڈسکرپنسی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کیسز کو رپورٹ نہیں کرتے اور اس کی وجوہات ہیں کہ آپ کو جب آپ کی فیملی کے سامنے اغوا کیا جاتا ہے تو آپ کی فیملی کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ پولیس کے پاس جائیں گے، آپ کمیشن میں جائیں گے، آپ عدالت میں جائیں گے تو اس کی مشدہ لاش آپ کو ملے گی. بلوچستان میں تو یہ سچویشن ہے کہ مارو پھینکو پالیسی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اضافہ ہوا ہے جبری گمشدگیوں میں اور پھر ماورائے عدالت قتل میں. ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں اور جس پر کبھی ریاست نہ تو بریفنگ دیتی ہے نہ تو بات کرتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماؤں کے سامنے جبرن لاپتہ کیے گئے اپنے گھروں سے. اب جب بھی کوئی انسرجنٹ اٹیک ہوتا ہے جو آپ کے عقوبت خانوں میں پچھلے 10 سال سے 15 سال سے بند ہوتے ہیں، آپ ان کو مار کے ان کی لاشیں پھینک کے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. تو یہ ایک ریاست کی عجیب پالیسی ہے کہ جو آپ نے ایک ڈیزاسٹرس پالیسی پہلے بھی کی ایسٹ پاکستان کے ساتھ، پھر بنگلہ دیش بنا. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چاہے ایک مسنگ پرسن ہے یا چاہے 10,000 مسنگ پرسنز ہیں، یہ مسئلے کو حل کریں. اس مسئلے کی وجہ سے اس ملک کی جو انٹیگریٹی ہے فیڈریشن کی وہ بہت سیریسلی انڈر تھریٹ ہے اس ٹائم پہ. اور ابھی بھی اگر لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ لوگوں کو جبرن لاپتہ کرنا، چاہے وہ ایک شخص ہو، چاہے پورے معاشرے میں صرف ایک شخص کو بھی جبرن لاپتہ کیا جاتا ہے، دیٹ اوپنز the doors کہ کل کو کوئی بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے اور کل کسی کو بھی قانون یا آئین کا تحفظ نہیں فراہم کیا جائے گا. So why بلوچستان only؟ میں بلوچستان پہ پچھلے 15 سالوں سے کام کر رہی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں ریاستی گمشدگی کے علاوہ. ان تمام ٹاپکس کو، ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں ٹچ کیا جا رہا بلوچستان کے اوپر کام کرنے والے تمام اداروں کی طرف سے؟ I don't know، میں تو کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہوں تو میں کسی ادارے کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتی. لیکن بلوچستان میں جو ابھی سب سے سنگین مسئلہ ہے وہ رائٹ ٹو لائف کا مسئلہ ہے، وہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے. اور اس ٹائم پہ بلوچستان میں جو یہ خواتین بھی ادھر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جینے کا حق دو،
ہمیں سانس لینے کا حق دو. بلوچستان میں نسل کشی ہو رہی ہے بلوچ عوام کی, اور جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے مئی 1948 میں سچویشن بلوچستان میں جو ہوئی تھی, اور جو ہم اپنی تاریخ میں پاکستان اسٹڈیز میں لوگوں کو ادھر سکھاتے نہیں ہیں, تب سے یہ تسلسل جاری ہے, اور یہی مسئلہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایمان, ایک بہت بڑا میسج بار بار کنوے کیا جا رہا ہے کہ 1 یونٹ ڈیمولش ہونے کے بعد بلوچستان خراب ہوا ہے. سو ڈو یو تھنک دیکھیں, مئی 1948 میں پاکستان اور بلوچستان کا جو تعلق تھا اس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ جا کے تاریخ کی کتابیں ضرور پڑھے, دیکھیں کہ مئی 1948 میں کیا ہوا تھا, اور دیکھیں کہ کس طرح بندوق کی زور پر آپ نے بلوچستان کو اس ملک کا حصہ بنایا. ٹھیک ہے, وہ تاریخ ہے, اب آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے, اور شاید وہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے جو آپ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں, لیکن جو وونڈز ہیں انہیں آپ کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ٹائم پہ جو آپ کر رہے ہیں, ریاست جو کر رہی ہے, اس سے صرف ڈسٹنس مزید کریٹ ہوگا. آلریڈی جو بلوچ عوام کا ٹرسٹ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ یہ آتے ہیں, ہر دفعہ کم سے کم لوگ آتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں لگتا ہے, پہلی بات کہ وہ بلوچستان سے ادھر آتے ہیں, ادھر نظام ایسا ہی ہے. کیوں اس طرح کا نظام ہے کہ انہیں لگتا ہے ہمیں ادھر آ کر شاید کوئی سن لے, اور اگر آپ ادھر آ کر آتے ہیں اور پھر بھی آپ کو کوئی نہیں سنتا, تو آپ بلوچستان کیا پیغام لے کر جائیں گے؟ اور ریاست خود بلوچستان کے لوگوں کو کیا بتا رہی ہے کہ جی جب ہمیں ریکو ڈیک چاہیے, جب ہمیں سیندک چاہیے, جب ہمیں سی پیک چاہیے, تب آپ کے ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے. لیکن وہ ڈیولپمنٹ نہ تو آپ کے لیے ہے, اس سے نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہے, اور اس سے نہ تو آپ کی جان و مال کا حفاظت ریاست کرے گی. تو یہ جو آپ کہہ لیں, یہ جو پالیٹکس ہیں, یا یہ جو لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں جنہیں نہیں کرنی چاہیے, جو 70 سال سے سیاست کر رہے ہیں, جنہیں آتی نہیں ہے سیاست, اور جنہوں نے ملک تباہ کیا ہوا ہے, انہیں اپنی پالیسیز پر انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس ٹائم پر بھی جو بلوچستان کی سچویشن ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے باہر ہے. آپ لائر ہیں, میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. وائی وی آر ناٹ پلئنگ اے رول ویئر ہم بلوچستان کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکیں اور ان کو اکٹھا کر سکیں, یا ان کی اویئرنیس رائزنگ میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں, اس کے لیے میڈیا کو پہلے انڈیپینڈنٹ ہونا ہوگا, اور پاکستان میں ابھی صرف سوشل میڈیا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے. مین اسٹریم جو میڈیا ہے اس پہ تو جب تک ISPR سے اپروول نہیں آتا کوئی خبر نہیں چلتی. ٹکرز بھیجے جاتے ہیں صحافیوں کو کہ یہ خبر چلانی ہے, یہ خبر نہیں چلانی. 22 دن سے یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کسی پاکستانی مین اسٹریم میڈیا چینل نے رپورٹ تک کیا ہے کہ یہ لوگ 22 دن سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یوٹیلیٹی ورکرز کی کوریج مل جاتی ہے, امپلائیز جو ہیں گورنمنٹ ان کی کوریج مل جاتی ہے, لیکن کیونکہ یہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, اجازت ہی نہیں ہے وہ خبر شائع کرنے کی. تو آپ تو میڈیا کی تب بات کریں گے جب میڈیا ہوگا. میڈیا اس ملک میں ہے ہی نہیں, آزاد ہے ہی نہیں, اور وہ ساری جہاں سے فیڈ ہوتی ہے انفارمیشن, وہ وہی انفارمیشن چلاتی ہے. آپ کو میں لائر کم ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہہ سکتی ہوں. وائی یو آر ناٹ رائزنگ وائس فور دا بلوچ وومن جو غیرت کے نام پہ قتل کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, جو غیرت کے نام پہ قتل کی رائے عدالت فیصلوں میں کی مذمت کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ کس نے یہ نظام ادھر جاری رکھا ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ریاست نے. کس نے ان سرداروں اور نوابوں کو ادھر بٹھایا ہوا ہے؟ ریاست نے. کون انہیں ایوانوں میں لے کر آتا ہے؟ ریاست. کس نے ادھر ایک فورسڈ ریلیجوسٹی امپوز کی ہے؟ ریاست نے. تو یہ کہنا کہ جی صرف اس چیز پر بات کریں اور اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے اس پہ بات نہ کریں, ہم ریاست کی زبان میں کبھی نہیں بات کریں گے. ہم اس زبان میں بات کریں گے جو سچ اور حق کی زبان ہے, اور وہ مجھے پش کرتی ہے کہ مجھے یہ کہنا ہے کہ آف کورس غیرت کے نام پہ تو کوئی قتل نہیں ہوتا, قتل قتل ہی ہوتا ہے, اور جو قتل کرتا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے, ہونی چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن آج مجھے ایک بات بتائیں کہ کون بچا رہا ہے ان قاتلوں کو؟ سرفراز بگٹی. سرفراز بگٹی کس کا لایا ہوا ہے؟ کیا وہ بلوچ عوام نے اسے منتخب کیا ہے؟ اسی ریاست کا یہ سارا کچرا ہے, اسی ریاست کے یہ پالیسیز کا یہ سارا کانسیکوینس ہے. ایک سوال, لاسٹ سوال پوچھوں گی, بلکہ 2 سوال پوچھوں گی. سیکنڈ لاسٹ ون از کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ بلوچستان میں جو اس وقت کی سچویشن مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور دوسرے انسانی حقوق کے حوالے سے کریٹ ہو چکی ہے, اس میں ریاستی عمل دخل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکانزم بنایا جا سکتا ہے؟ بیکاز جب تک ہم سڑکوں پہ رہیں گے, بیٹھے رہیں گے,
اور نہ ادھر سے کوئی بات کرنے آئے گا، نہ ہم بات کرنے کے لیے جائیں گے، تو بات اور مسئلہ تو ہماری حل نہیں ہو رسائی پائے نہیں گا۔ ہے نا، ان کی تو رسائی نہیں ہے۔ اگر آپ انہیں جانے دیں، ڈی چوک ادھر بیٹھنے دیں، پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے دیں، تو وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شرح اقتدار میں کہ کوئی آپ کو پارلیمنٹ کرے گا۔ آ کر ان سب کے ساتھ پارلیمنٹ کے آپ اندر کو جا لگتا کر ہے کہ ہماری رسائی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یا ان کی رسائی ہے ادھر تک؟ یا ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اوپر جب تک کرنل صاحب کی اجازت نہیں ملتی ان کی بات بھی سنیں گے؟ یہی تو ہو رہا ہے۔ حکومت 22 دن سے اس لیے نہیں آئی کیونکہ کرنل صاحب نے روکا ہوا ہے کہ کسی نے نہیں جانا کیمپ میں۔ تو اگر ایک شخص کی انسٹرکشن پر پوری حکومت اور پورا پارلیمان چلانا ہے تو بہتر ہے آپ بند کر دیں، خود آگے سامنے آ جائیں کہ ہم ہی حکومت کر رہے ہیں 70 سالوں سے اس ملک میں۔ اور یہ جو خواتین ہیں ان کی ابھی تک، میں بار بار کیوں یہ بات کر رہی ہوں کہ 22 دن سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بات سننے تک نہیں آیا، یہ اس بے حسی کی ایک کلیئرسٹ انڈیکیشن ہے جو ہماری بلوچستان کی طرف پالیسی ہے، اور جو پاکستانی ریاست نے ہمیشہ بلوچستان کی عوام کو جس طرح ٹریٹ کیا ہے، یہ 22 دن اس کی ایک صرف چھوٹی سی جھلک ہے۔ اب ریاست سے آپ لوگوں کا فائنل مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے 2 مطالبات رکھے ہیں بارہا ریاست کے سامنے، اور وہ بہت سمپل 2 مطالبات ہیں۔ سب سے پہلے کہ بی وائی سی کی جو تمام قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور باقی جتنی بھی بی وائی سی کی لیڈرشپ اس ٹائم پر ناحق قید ہے، 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ اور دوسرا کہ جو لاپتہ افراد ہیں اور جو جبری گمشدگی کا یہ سلسلہ ہے، لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے اور اس سلسلے کو، اس پریکٹس کو، اس ہینس کرائم کو ختم کیا جائے، ماورائے عدالت قتل کی پالیسی کو ختم کیا جائے، مارو پھینکو کی پالیسی کو ختم کیا جائے۔ تو ان کے تو جو مطالبات ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آئین کو مانے۔ تو کیا ریاست اپنے آئین کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو مانا ہوا ہے۔ مسنگ پرسنس کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے سرداروں کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا ایک کپل کو مار کر پھینک دیا گیا یا دفنا دیا گیا، اور 45 دن کے بعد ویڈیو آؤٹ کی گئی جس سے انٹینشنلی بتایا گیا کہ ہم جب چاہیں تو ہم بتا سکتے ہیں۔ کسی نے مسنگ ہونے کی رپورٹ نہیں کی۔ تو اس جو احسان اللہ اور بانو بی بی کا جو قتل ہے اس میں وہ ڈفرنٹ کیس ہے ان دیٹ آپ کو حکمران ایگزیکٹلی سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکمرانوں کے علاوہ جو بلوچستان کے قبائلی سردار اور جاگیردار ہیں جن کا علاقے پہ ہولڈ ہے، وہ بھی مسنگ پرسن جیسے لوگوں کو قتل کرنے میں ان کا کوئی کردار ہے؟ ایسا ہولڈ ہے بلوچستان کے اوپر جو آپ کے ایون جو آپ کے ریسپیکٹڈ سردارز ہیں، جس طرح سردار اختر مینگل صاحب ہیں جن کی ابھی تک کافی بڑی فالوئنگ ہے بلوچستان میں، ایون وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہے۔ آپ نے بات کرنی ہے تو آپ مارنگ بلوچ سے بات کریں، آپ نے بات کرنی ہے بی وائی سی سے بات کریں۔ تو یہ جو ایک فالس نیریٹو پاکستان پراپر میں یا پاکستان مین سٹریم میں ہے کہ جی سردار نواب وہ وہی لوگ ہیں اکثریت میں، سرفراز بگٹی جیسے لوگ جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، جن کا کوئی ہولڈ نہیں ہے بلوچستان کے اوپر۔ اور دوسری بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ریاست کبھی اس پہ بات نہیں کرتی، ریاستی بیک ڈیتھ اسکواڈ جو ادھر آپریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی تو ریاست کی پرمیشن، اجازت، کنسنٹ کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ ادھر آپریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ٹارگٹ کلنگز میں ملوث ہیں، وہ بھی جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں۔ تو ریاست صرف اپنے طور پر نہیں یہ چیزیں کری، لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کو، ایسے میکنزمز کو ادھر رکھا ہوا ہے جو ان کے لیے یہ ایکشنز پرپیٹریٹ کرتی ہے۔ ایک اور سوال آپ کی باتوں سے نکلا کہ ریاست کلیم کرتی ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں اس میں سے میجورٹی وہ ہیں جو پہاڑوں پہ سرمچار ہیں۔ میں اس طرح کے پروپیگنڈے کا میں کیا جواب دوں؟ ریاست خود بتا دے کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز کیوں اتنے رکھے ہوئے ہیں، ریاست خود بتا دے کہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز خیبر پختونخوا میں ہیں اس میں بھی بی ایل اے کے سارے لوگ انہوں نے بھرے ہوئے ہیں، یا وہ پشتون ہیں جنہیں ہزاروں کی تعداد میں آج بھی انٹرنمنٹ سینٹرز میں بند کیا گیا ہے کسی بھی قانون کے بغیر۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، جو دہشت گرد ہیں ان کا آپ مقابلہ نہیں کرے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان سے کیوں نہیں آپ جا کر لڑتے؟ وہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے، جو آپ سے بات کرنا چاہتے انہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہیں۔ تو یہ ایک عجیب آپ کی پالیسی ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے، جس صرف اپنی آواز بلند کرتا ہے، اسے آپ اپنا سارا زور کا ٹارگٹ بناتے ہیں، ساری آپ ریاستی مشینری اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی آبویس جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی بات ہے
کہ یہ چیز اس ڈپارٹمنٹ کو بینیفٹ کریے، کیونکہ انہیں تو نہیں کری، ان کی تو حالت ہمارے سامنے ہے۔ کیا جو لوگ جن لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہے، جو آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے، ان سے تو آپ انگیج کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے؟ ان لوگوں سے جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جنہیں عوام نہیں مانتی، یا ان لوگوں سے جو وہ ریپرزنٹیشن کریں پوری بلوچستان کی عوام کی؟ That's the message. Thank you so much, Thank ایمان, you. for being with us. جیسا کہ آپ نے ایمان کو بھی سنا اور یہاں پہ ہم نے جن خواتین سے بات کی ان کو بھی سنا، بلوچستان کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جس کو فوراً سے حل کیا جا سکے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ حکومت کو اور حکومتی تمام جو ادارے ہیں ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بلوچستان سے ایک مسنگ پرسن کا مسئلہ تو کم از کم حل کیا جا سکے۔